नाज़रीन, हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं कि मुज़ाकरात करने हैं या मुज़ाहमत करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली कितनी मौसर है, जानने के लिए हमने प्राइम में दावत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा और साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब को। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। फवाद साहब, ये बताएं कि आपकी मुलाकात भी हुई खान साहब से 2 रोज़ पहले, क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्या आप समझ पाए हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं, मुज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं या मुज़ाकरात या बातचीत में इंटरेस्टेड हैं? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि मुझे ये लगता है, मेरा आई कैन बी रॉन्ग, मुझे ये लगता है कि एक तो जब जेल में होते हैं ना आप, तो आपको 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी टीम से। पहली बात तो ये है कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरी बात ये है कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरी बात है कि आपको एडवाइस मिले, और फिर आप खान साहब जो हिकमत अमली तय करें उस पर ऊपर अमल दरामद का कोई हो। वो चीज़ें वहाँ पे उनको नहीं हैं मुयस्सर। सो लिहाजा एक बड़ी वेग सी जो पॉलिसी है वो है, और मैंने तो यही अर्ज़ किया है मुलाकात पीएम साहब से कि देखिए सर, हमारी लिमिटेशंस हैं। पीटीआई को मिलिटेंट पार्टी नहीं है, बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ जाना। आपने स्पेस लेनी है, और स्पेस आपको मुज़ाकरात से मिलेगी। और मुज़ाकरात के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए ना, जो पीटीआई का जो इस वक्त का लीडरशिप है, मेरी उनके ऊपर जो तनकीद है वो बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि ना तो देखें आपको अलाइंस बना सके, ना आपको इंटरनल प्रेशर क्रिएट कर सके, ना आपसे कोई एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हुआ, ना ही आपको नैरेटिव जो है वो कोई नया क्रिएट कर सके। इमरान खान जब बाहर होते हैं ना, तो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है उनके जेल में होने से। और देखें, दूसरी साइड ने तो ज़रा हर कोशिश करनी है, उनकी तो बुनियाद है वो तो कोरिजन है और एक फाशिस्ट इक़दामात हैं, वो तो उसी को लेके आगे चलेंगे। लेकिन आपने अपनी हिकमत अमली बनानी है और उसमें स्पेस लेनी है। देखिए, अब देखिए, चाहे आपको एक कदम पीछे हटना पड़ जाए, 100% पीछे हटना पड़ेगा। आपको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा तो अगले एक कदम पीछे हटेंगे ना। अगर मुझे डर है कि अगर एक बंदा जो है वो मुझे जो है वो इस वक्त कुट लगा रहा है, और उसको पता है कि मैं उठूंगा तो उसको कुट लगाऊंगा, तो मुझे नहीं उठने देगा ना जब तक मैं नहीं उठ सकता। तो देखिए, पाकिस्तान का तो ये इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो ये है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पीटीआई की जो मकबूलियत है, इमरान खान की जो मकबूलियत है, पीटीआई को सूट ही नहीं करता है इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहे। हमारा तो काम है टेम्परेचर नीचे आए ताकि कभी इलेक्शंस भी इस मुल्क में हो सकें और हम एक फ्री फेयर इलेक्शंस की तरफ जा सकें। अगर देखो ना, इलेक्शन कराने वालों को ये डर है कि इलेक्शन जीत जाएंगे तो हमारे साथ वही करेंगे जो हमने इनके साथ किया, तो वो क्यों कराएंगे इलेक्शन? जब तक उनकी कैपेसिटी है वो नहीं कराएंगे। सही है। तो फवाद साहब, फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिलहाल टेम्परेचर डाउन करने की ज़्यादा जब जा रही है, तो बयानात का सिलसिला भी फिर जो खान साहब की तरफ से आते हैं वो फिर कम होगा। बयानात रिसेंटली भी कुछ बयानात आए बड़े सख्त उनकी तरफ से। नहीं, मैं आपको बताऊँ, एक मैं और आप अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम 10 बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें मैं कैमरे के सामने नहीं करूँगा। इमरान खान जो हैं अंदर, आप उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं या हो रहा है, हो सकता है वो गुस्से में वहाँ 10 बातें करते हों। बाहर के लोगों को अकल करनी है ना कि कौन सी बात बतानी है, कौन सी बात नहीं बतानी है। सही है। मैं आपको बताऊँ, आप जानते हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े दाखिला भी थे, आपके दाखिला थे। वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में DGIB थे। तो जब हुकूमत बनी और वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो मैं और वो जा रहे थे, तो हमारे जो DGIB हैं वो आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक एडवाइस करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है मेरा बड़ा लंबा वक्त गुजरा है। उन्होंने कहा, ये अहम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को तुमने क्या बात बतानी है, ये फ़ैसला आसान है। असल मुश्किल फ़ैसला ये है कि कौन सी बात नहीं बतानी। क्योंकि देखो ना, 1000 MNAs बैठे हुए कोई बातें कर रहे होंगे, कोई एस्टैब्लिशमेंट के लोग बातें कैजुअल किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, संजीदगी उसमें कितनी है। आप वो रिकॉर्डिंग कर करके सुनाते जाएं तो आप फैसले गलत हो जाएंगे ना फिर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की जो बात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और यही बात जो PTI के लोग जेल के अंदर जो खान साहब से बात करते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाहर आके उन्होंने क्या बात करनी है। सही है। और वो हर बात जो है वो, अब तो ज़्यादा अलीमा खान की आत्मीय चीज़ें वो मुलाकात करती हैं, मिनवान आके चीज़ें, अलीमा बीबी तो मिली ही नहीं थी। हाँ, अलीमा बीबी तो उसने मिली ही नहीं उन्हें खान साहब को। उन्हें तो जिसने आके बताया वो उन्होंने बात जो है वो आगे कर दी। अच्छा, ये बताएं कि अब टेम्परेचर नीचे लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये सब कुछ करना है, तो इसमें ये बताएं कि फिर मामलात को फिर कौन लीड कौन करे मामलात को? मसलन देखें ना, एक तरफ अलीमा खान जो हैं वो मामलात को लीड कर रही हैं, अमलन डिफेक्टो इस वक्त वही दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को आगे लेकर जो चल रही है। बैरिस्टर गौर साहब के बारे में वो कहती है वो मैसेंजर हैं, फिर कौन करेगा ये?
دیکھیں نا بات یہ ہے کہ علیمہ خان کا پولیٹیکل رول تو اس طرح نہیں ہے نا, وہ تو بہن ہے, ظاہر ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان باہر آئیں, لیکن پولیٹیکل حکمت عملی تو پالیٹیشنز نے بنانی ہے. اب ٹو بی فیئر ود پی اے پی, جو ان کا پرابلم ہے پی ٹی آئی کا, وہ یہ ہے کہ بہت بڑی بیس ہے عوام کی ووٹوں کی, لیڈرشپ نہیں ہے. کیونکہ لیڈرشپ تو اسٹیبلشمنٹ نے پورا کاڈر ہی ختم کر دیا. ہم لوگوں کو ٹھوڈے مکے مار کے نکال دیا. شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں, اعجاز چودھری صاحب جیل میں ہیں, یہ یاسمین راشد, عمر چیمہ, محمود الرشید صاحب. اب دیکھیں نا, اعجاز چودھری صاحب, محمود الرشید, شاہ محمود قریشی جیسے لوگ باہر ہوں, وہ بات کر سکتے ہیں نا. اب ٹو بی فیئر وتھ سلمان راجہ کی تو ٹوٹل پالیٹکس 10 مہینے کی ہے. ان کو, وہ تو لوگوں کو نہیں جانتے, ان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں, انہوں نے کیا بات کرنی ہے. ایسی یہی پرابلم جو ہے وہ گوہر کا ہے. گوہر تو خود بھی کہتے ہیں کہ میں تو اتنا پولیٹیشین تو نہیں ہوں. عمر ایوب ہے پارٹی کے اندر, علی میں گھنڈا پور ہیں, باقی لوگ ہیں, اسد کیسر ہیں. بٹ فرینکلی ان کی نہیں نا وہ کر پا رہے, وہ اپنے آپ کو ہینڈی کیپ فیل کر رہے ہیں. اور اس طرح سے جب بھی میری بات ہوتی ہے, وہ لوگ دے آر ناٹ کانفیڈنٹ انف کہ ہماری پالیسی چلے گی. اب ان کی ظاہر ملاقاتیں خان صاحب سے نہیں ہوتی, تو میری تو خان صاحب سے یہی استدعا بھی ہے اور گزارش بھی ہے, معروضات بھی یہی ہیں کہ دیکھیں ہم نے, جب ہم یہ دیکھو پاکستان میں ایک ماڈل چل رہا ہے ہمارا, آپ تو ظاہر اسٹوڈنٹ ہیں پالیٹکس کے, میں اور آپ, ہم انتظار کرتے ہیں کہ فوج کی اور حکومت کی لڑائی ہو اور پھر ہم اور فوج مل کے حکومت کو چھری مار دیں. یہی ماڈل چل رہا ہے. آپ دیکھیں یہ ماڈل کامیاب نہیں ہے. جب خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, تو آپ 76 سال کے ماڈل کی بات کر رہے ہیں. یہ نہیں فائدہ پاکستان کا. پاکستان کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک انکلوسیو ڈائلاگ کریں جس میں حکومت بھی میں پیپلز پارٹی شامل ہو, نون شامل ہو اور فوج شامل ہو. اور ہم یہ ڈائلاگ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہمارا پولیٹیکل الائنس نہیں ہوگا. اس وقت اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ میری کوئی بات سنے, میری صرف خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ہر کام چھوڑ کے ہمیں مولانا فضل الرحمان کو, شاہد خاقان صاحب کو, حافظ نعیم صاحب کو, جی ڈی اے کو اکٹھا کرنا چاہیے. اور تاکہ ہم حکومت, یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک کو بھی پاکستان تحریک انصاف پہ اعتماد نہیں ہے, ایک بندے کو بھی. بات یہی ہے کہ اعتماد, یہ وجہ آپ کا الائنس نہیں بن پایا, بنتے بنتے جو ہے وہ تحریک انصاف کو بھی اعتماد نہیں ہے. لیکن وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں ٹو بی فیئر بھی, دوبارہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی میں اسد کیسر کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. علی امین سے ان کا ظاہر نفرت ہے, حلقے کا مسئلہ, حلقے کی جو بھی ہے. اس کے بعد ایون شاہد صاحب ہو گئے, یہ حافظ نعیم صاحب ہو گئے, یہ لوگ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو نہیں جانتے. کانفیڈنس آپ اس سے ہوتا ہے جس سے کوئی تعلق ہو, جس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہو, جس کی چیزیں پتہ ہو. اب یہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ڈائلما ہے. ابھی میں نے خان صاحب کو یہ کہا ہے, میں خان صاحب کو کہا جی کہ اگر آپ یہ مولانا فضل الرحمان سے جو الائنس نہیں ہوا 100% پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہوا. جی ایسا ہی ہے, حقیقت یہی. لیکن خان صاحب کو یہ تاثر نہیں ہے. خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے انہیں ڈچ کیا. اچھا, دیکھیں نا, غلط بریفنگ ہے. آپ دیکھیں, آپ نے کہا کہ ہم مولانا سے بات کریں گے, نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے. آپ لوگوں نے رات کو ٹی وی لگائے تو پتہ چلتا ہے کہ مولانا کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں, آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. پھر چیف جسٹس نے لیٹر لکھا آپ کو, ملاقات کے لیے پہنچ گئے تھے, آپ سارے وکیل جو ہیں حاضری لگوانے چلے گئے, پھر آپ نے کسی کو نہیں پوچھا. تو یہ اچکزئی صاحب ہو گئے, مولانا ہو گئے, خاقان عباس صاحب ہو گئے, راجہ ناصر عباس صاحب ہو گئے, جب یہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے, ادھر دیکھیں ٹو بی فیئر ود رانا ثناء اللہ, ایاز صادق, سعد رفیق, یہ ڈیموکریٹس ہیں. ان کی پرسنل کرٹیزم ہے, میرے پہ بھی کرٹیزم ہے, پی ٹی آئی پہ بھی کرٹیزم ہے, خان صاحب پہ بھی کرٹیزم ہے, بٹ یہ ڈیموکریٹ ہے. لائک وائز پیپلز پارٹی کے اندر سٹیم مانڈی والا ہیں یا نوید قمر ہیں یا اور بہت سارے لوگ ہیں, مطلب پیپلز پارٹی میں تو ٹو بی فیئر بھرے ہوئے ہیں لوگ. راجہ پرویز اشرف ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب سے زیادہ ڈیموکریٹ کون ہوگا؟ یہ لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں نارمل ہوں حالات, لیکن آپ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے, پھر وہ کیا کریں؟ تو پھر یہ جو ایک طریقہ صاحب کی طرف سے رٹ ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے تو صرف ہم نے عسکری قیادت سے بات کرنی ہے, سیاسی قیادت سے ہم نے بات نہیں کرنی, یہ پالیسی بھی پھر غلط ہے. آج بھی علی ظفر صاحب نے کہا کہ میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی, خان صاحب نے کہا جی کہ میں نے صرف عسکری قیادت سے بات کرنی, میں نے سیاسی قیادت سے بات نہیں کرنی. وہ ایک آدمی تھا نا, تو وہ چھوٹے بچے نے پوچھا کہ امی ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں کوئی؟ اس نے کہا بیٹا ہیں لیکن وہ امیر ہیں بڑے, تو وہ ہمارے گھر نہیں آتے. تو انہوں نے کہا تو ہمارے غریب رشتہ دار نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا غریب ہیں, ہم ان کے گھر نہیں جاتے. تو پی ٹی آئی ان سے کرنا چاہتی ہے, جن سے کرنا چاہتی ہے وہ ہمارے گھر نہیں آتے, یہ غریب ہیں, ہم ان کے گھر نہیں جاتے. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک نارمیلسی نہیں لائیں گے آپ اور دوسری بات یہ ہے فرینکلی کہ آپ مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو ماڈل ہے پی ٹی آئی کا,
کہ ان سے اچھا اس کی وجہ بھی ہے، پچھلی دفعہ خان صاحب نے اجازت دے دی مذاکرات کرنے کی، صحیح ہے، وہ میٹنگ ہی نہیں کرا سکے یہ، اور پھر مریم بی بی جب کہیں کہ نہیں مودی کام خطرناک ہے تو یہ تلخیاں بھی ہیں اپنی جگہ، بٹ نن دا لیس پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے ٹمپریچر نیچے لانا، راستے بنانا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ پہ جو پریشر تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ کم نہیں ہوتا جا رہا کہ بات چیت کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پریشر تھا وہ آہستہ آہستہ کم نہیں ہوتا جا رہا؟ سمجھ یہ تو کانفیڈنس ان کا بڑھتا جا رہا ہے، پرٹیکولرلی یہ جو کامیابی ہوئی ہے اس ایونٹ کے بعد تو گورنمنٹ کا کانفیڈنس مزید بڑھا ہے، وہ اپنے کو زیادہ مستحکم محسوس کر رہے ہیں، بٹ جس طرح سیاسی گرفت ان کی مضبوط ہوئی ہے. جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ ایک ایونٹ ہو گیا نا بہت بڑا، لیکن ایک ایونٹ ہو جائے گا نیچے آ جائے گا، ملک ایسے تو نہیں چلتا. پولیٹیکل ویکیوم تو اسی طرح موجود ہے. لیکن پی ٹی آئی کا تو گریجولی ہم نے دیکھا نا کہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کا پریشر کم ہوتا چلا گیا گورنمنٹ کے اوپر. پی ٹی آئی کا کوئی پریشر نہیں ہے، عمران خان کا پریشر تو سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے ہی جا رہا ہے نا. عمران خان آج جو 2021 میں مقبولیت تھی وہ 22 میں اس سے زیادہ تھی، 23 میں اس سے زیادہ تھی، 24 میں اس سے زیادہ تھی. اس مقبولیت کا کیا فائدہ جو آپ آج جیل کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ بالکل کھڑے لائن لگی ہوئی ہے، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے پا رہی نا؟ ایگزیکٹلی یہی بات میں نے خان صاحب سے کہی کہ ایک ایپک فیلئر ہے ہمارا کہ اتنی مقبولیت کے باوجود آپ جیل میں ہیں. ہمارا دیکھو اگر میری عرضداشت سنیں، اس وقت مقصد صرف ہونا چاہیے کہ اپوزیشن الائنس بنے، اور وہ اپوزیشن الائنس پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی رہائی کی گفتگو کرے، اور اس سے پہلے ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے شاہ محمود قریشی کو، اعجاز چودھری کو، محمود الرشید کو، ان لوگوں کو رہا کرے. اور اس کے بعد آپ کے جو پولیٹیکل ورکرز جب باہر آ جاتے ہیں، یہ لیڈرشپ باہر آ جاتی ہے، ٹمپریچر نیچے آ جاتا ہے. اور بشرا بی بی کو اندر رکھنے کی کوئی تکی نہیں بنتی. صحیح. تو خان صاحب نے کیا کہا آپ کی تجاویز پہ؟ ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا مجھے ذرا سوچنے دو اس کے اوپر. کتنا سوچیں گے؟ اب دیکھتے ہیں، اب جمعرات کو جائیں گے ہم تو دوبارہ. دیکھیے اگر ہم نے ایک اور تحریک چلانی ہے، کوئی آپ کے بعد کوئی اور جا کے ملا ہوگا، اس نے خان صاحب کو ایک نئی پٹی پڑھا دی ہوگی، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ ہمارا ایکسیس ہی نہیں ہے نا. ہمارا ایکسیس ہوتا ہے جب وہ کیس میں ہوتے ہیں. میں نے کہا جی اگر نہیں کریں گے تو یہ جج صاحب ظاہر ہے جتنی کے زیادہ ہیں بیچارے، تو یہ 3-4 مہینوں میں ہمیں بھی سزا سنا دیں گے، ہم بھی ڈیالے آ جائیں گے، پھر ہنسی خوشی زندگی. ابھی تو آنے والے دنوں میں کچھ مزید جو ہے سختی شاید تحریک انصاف کے والے سے بڑے بھی، اور کچھ امپورٹنٹ کیسز بھی ہیں، جس طرح سے اب ملٹری کورٹس کے والے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، وہاں کچھ کیسز چل رہے ہیں. آج بھی کچھ جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوئی ہے 250 کے قریب لاہور میں جناح ہاؤس پہ اٹیک کے والے سے. تو چیزیں تو اب آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ کافی سارے فیصلے آنے ہیں، کافی ساری چیزیں مزید جو ہے وہ کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. سمر ان کیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، یہ تو کیس پولیٹیکل کیسز ہیں، یہ تو ایک دن میں ختم ہو جائیں گے. اگر ہماری بات چیت ہو، اسپیس ہو، تو ایک دن میں ختم ہو جائیں گے. اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی 2 نقطۂ نظر ہوں گے نا، جو میں سمجھتا ہوں. ایک نقطہ نظر ہوگا کہ یار اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، ہمارا کنٹرول آ گیا، ہمیں نارملائز کرنا چاہیے. ایک ہوگا کہ نہیں، اگر آپ نے تھوڑا سا بھی ان کو نارملائز کیا تو یہ پھر سر چڑھ جائیں گے. لیکن سر وہاں سے جو تحریک انصاف کی طرف سے کہا تھا نہیں خان صاحب تو بالکل کوئی سمجھوتا 1 انچ کا بھی نہیں کریں گے، 1% بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کریں گے. سمجھوتا آپ کو کرنا پڑتا ہے جب آپ اس طرح کے حالات میں ہوتے ہیں. ڈیل آپ اسے نہ کہیں، آپ اسے کمپرومائز کہہ دیں کہ کئی چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے. دیکھیں کمپرومائز ایک ہی ہے نا. کمپرومائز یہ ہے کہ خان صاحب کہیں گے 6 مہینے میں الیکشن ہونے چاہیے، وہ کہیں گے 3 سال میں ہونے چاہیے. تو 24 مہینے کا جو فاصلہ ہے اس پہ کمپرومائز آپ اس کو کہہ لیں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمیں جو کنسیشن دینی ہے پی ٹی آئی کو، وہ یہ ہے کہ حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم آ کے انتقامی کارروائیوں میں نہیں پڑ جائیں گے. دیکھیں نا ملک کا ٹمپریچر تب نیچا، اور اس لیے ضروری ہے کہ حکومت شامل ہو مذاکرات میں. کیونکہ دیکھیں نا جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کو یہ اسپیس دینے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی انتقامی کارروائیوں میں نہیں پڑے گی. صحیح ہے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی فواد چودھری صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی اسپیس لینے کے لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی، اور سیاسی درجہ حرارت نیچے لانے کے لیے بھی کوششیں کرنی ہوں گی.